Assalamu alaikum class. Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan series सिलेबस कोड 2059. इसके दो पार्ट हैं. एक पार्ट पेपर 1 जो कि हिस्ट्री का होता है और पेपर 2 जो है वो जोग्राफी का होता है. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि दोनों पेपर्स 75 मार्क्स के ही होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 hour 30 minutes का हो. These are the books: The History and Culture of Pakistan by Nigel Kelly, limited edition, revised edition, and The Environment of Pakistan, new edition by Humayun Sethi. The History and Culture of Pakistan is a paper 1 covers paper 1 topics, history. We have altogether 16 chapters divided into 3 sections. Each section has different number of chapters. Section 1 has 5 chapters, section 2 has 5 chapters, and section 3 has 6 chapters. Basically the history starts from the Mughal era till 1999. We cover important events, important political moves from Mughal Empire, religious thinker, causes of the War of Independence, different topics, very interesting topics. And in the environment of Pakistan we have altogether 12 chapters: topography, climate, national resources, forest, fishing, power resources, mineral resources, population, telecommunication, different topics, very detailed, very depth, but interesting topics. We have to follow, we have to cover all syllabus in 3 years: grade 8, grade 9 and grade 10. Inshallah we will try our level best to score good grades in our CIE. Thank you. Today we are going to discuss about the history. So let us know about some what kind of subject, what kind of chapter we will learn in this course. In history we will learn about Pakistan's rich heritage and cultural influence. पाकिस्तान स्टार्ट तो 1947 के बाद हुआ, लेकिन इसका जो फेज़ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में वो हम पढ़ेंगे मुग़ल एरा से. मुग़ल एरा के बाद ब्रिटिशर्स के बाद सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, उसके बाद जो है पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के बाद उनकी एफर्ट्स, खिलाफत मूवमेंट, कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स, इलाहाबाद एड्रेस, डिफरेंट इवेंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसको हम कवर करेंगे. उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद फिर हम पाकिस्तान बनने के बाद की कहानी जो है वो पढ़ेंगे. soon after the creation of Pakistan, what were the problems, उसके बारे में स्टडी करेंगे. उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें आती रहेंगी, जैसे जैसे रिजीम चेंज हुए, जैसे ऑल लोग काफ़ी रिजीम चेंज हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर. पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस रहा, पाकिस्तान के जो थे वो 2 पार्ट हो गए, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड इन 1971. उसके बाद भी जो फर्दर जो प्रॉब्लम्स आई थी वो पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे. आज हम पढ़ेंगे कॉजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. कुछ बुक्स में ये चैप्टर 2 है और कुछ बुक्स में ये चैप्टर 1 है.
ہم تھوڑا سا ایک آرڈر میں پڑھتے ہیں. پہلے مغل امپائر کو پڑھیں گے, پھر ریلیجیس اسکالرس کو پڑھیں گے, تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے. آئی ہوپ آپ سب نے جو ہے وہ ہسٹری میں جو ہے وہ کازز اینڈ کانسیکوینسز آف مغل امپائر کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا. ہو ود مغلس کون تھے؟ مغلس ایکچولی مغل سے پہلے بھی اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو بہت سارے لیڈرز نے انویژن کی سب کانٹیننٹ میں, اور سب کانٹیننٹ میں انویژن کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ریورس ہیں. انڈس والی سویلائزیشن کی بات بھی پڑھ چکے ہوں گے آپ لوگ پریویس کلاسز میں. تو وہ جو ویلی تھی, وہ جو ویل تھی, ایگریکلچر ویل تھی, وہ جو چام تھا, وہ انویڈرز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ لوگ انویژن کر لیتے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر. سملرلی بہت سارے جو ہے وہ انویڈرز آئے, جس میں مغل سے پہلے منگوز تھے, کچھ عرب لیڈرز تھے, محمد بن قاسم, الیگزینڈر دی گریٹ, بہت سارے انویژنس ہوئی. لیکن ہم پڑھیں گے مغل انویژن سے. مغلس بیسکلی مغلس کا تعلق جو تھا وہ سینٹرل ایشین کنٹری سے تھا, ترکستان سے. اور جو فرسٹ مغل امپیرر تھا وہ تھا بابر. یہاں ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے جو کہ مغل امپائر کی ہے. The first Mughal emperor was Babur. Babur's son was Humayun. Humayun's son was Akbar. Then Jahangir. Then Shah Jahan and Aurangzeb. Babur was the first Mughal emperor. Babur's real name was Zahir-ud-Din Muhammad Babur, known as Babur. لوگ اس کو بابر کے نام سے جانتے. بابر جو تھا وہ بہت اچھا ایک واریر تھا, گریٹ واریر تھا, بریو واریر تھا. اس کے پاس وار اسکلس بہت اچھی تھیں ایز کمپیئر ٹو ادر لیڈرز جو ان کے بعد آئے ان سے. اس کے ساتھ ساتھ وار لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو بابر کے پاس جو کوالٹی تھی وہ تھی ایڈمنسٹریشن کی. بابر بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. بہت جلدی جو ہے وہ بابر نے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سیٹل کر لی تھی. بابر ڈیفیٹڈ ابراہیم لودھی ایٹ دا بیٹل آف پانی پت, اور اس کے بعد انہوں نے کنٹرول جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں سنبھالا اور اسٹیبلش کی مغل ڈائنیسٹی. بابر ریجین مینس ایرا, ٹائم, ڈیوریشن. جو رول کیا وہ واز جسٹ 4 years, اور اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور بابر کا جو رول تھا وہ اینڈ ہوا. بابر کے رول کے بعد جو نیکسٹ رولر تھے وہ تھے ہمایوں. ایز کمپیئر ٹو بابر, ہمایوں واز اے ویک رولر. ویک رولر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ویک رولر بھی تھا, ویک ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. ویک رولر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سمپتھائز کرتا تھا ہمایوں. جب وار فیلڈ ہوتی تھی یا اینیمیز ہوتی تھی ان کے ساتھ سمپتھائز کرتا تھا, جس کی وجہ سے, یا اب اس کو کہہ لو کہ ایک سافٹ کارنر ہوتا تھا اس کے پاس, جو کہ ایک واریر کے لیے اچھا نہیں ہوتا تھا, اور اس کی ایڈمنسٹریشن بھی اس سے افیکٹ ہو رہی تھی. اس وجہ سے وہ کنسیڈر ہوتا تھا ایز ویکسٹ مغل امپائر. اس کے ساتھ ساتھ بابر کو جو ہمایوں کو جو پرابلم فیس ہوئی وہ اس کے اپنے ہی بھائیوں سے فیس ہوئی. کیونکہ وہ ویک تھا تو بھائیوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ٹربل کیا. انفارچونیٹلی شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ بابر کو ہمایوں کو ڈیفیٹ کر کے اس کی تھرون لے لی. شیر شاہ سوری نے بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے پاکستان میں. جو جٹی خان روڈ, جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے, وہ بھی جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے ہی کنسٹرکٹ کروائی تھی. لیکن اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم رپورٹس کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک جسٹ فار انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. شیر شاہ سوری کی بھی کنٹریبیوشنس ہیں کنسٹرکشن وغیرہ میں. Back to the topic. In 1555, Humayun restored his control. He defeated Sher Shah Suri and took his control back. ہمایوں کی جو ڈیتھ ہے وہ ایکسیڈنٹلی ہوئی تھی. وہ اپنی لائبریری کی اسٹیئر سے جو ہے وہ
فیل ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اکبر کی سٹوری جو ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. He was just 13 years old when he took the throne and he succeeded his father. Akbar was a polite emperor. He extended his empire, جو کہ اس سے پہلے اتنے ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی, لیکن اکبر نے اس کو زیادہ ایکسٹینشن کی. He also introduced دین الہی. I hope you already read about دین الہی, لیکن میں فردر اس کا ڈسکشن کر دوں کہ دین الہی تھا کیا, اس کے کانسیپٹس کیا تھے. بیسکلی جو اکبر تھا وہ صوفیزم سے زیادہ کلوز تھا. صوفیزم کی وجہ سے, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا رول زیادہ فرم ہو, اسموتھ ہو, تو اس لیے اس نے دو سب کانٹیننٹ کی میجر ریلیجن تھے, ہندوازم اینڈ مسلمس, ان دونوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کری اور ایک نیا دین نکالا تاکہ اپنے جو ایرا ہے اس کو پرولونگ کیا جا سکے. اس دین کا نام رکھا دین الہی. فارچونیٹلی سے کہہ رہا ہوں, اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ جو دین تھا بیسکلی یہ تو خیر غیر اسلامی ہی تھا ہر اینگل سے. تو آفٹر دا ڈیتھ آف اکبر تو یہ جو دین ہے یہ فردر آگے بھی نہیں بڑھا. اکبر کا جو رول تھا وہ 50 ایئرس تھا. مغل ڈائنیسٹی جو تھی, مغل پاور جو تھی, وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو بنی تھی اب تک ہسٹوریکلی, مطلب بابر, ہمایوں اور اکبر, ان تینوں میں دیکھا جائے تو اکبر نے سب سے زیادہ مغل ڈائنیسٹی کو اسٹرانگ کیا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکبر کو اتنا زیادہ اپوزیشن فیس نہیں کرنی پڑی تھی. سیکنڈ ریزن یہ تھی کہ ایک جو ہے ڈپلومیٹک وے میں جو ہے گورنمنٹ کو رن کر رہا تھا, اس کو اتنی پرابلم فیس نہیں ہوئی, پیسفل تھا. یہ بھی ایک اس کا ریزن ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ پرولونگ ہوئی اور 50 ایئرس تک انہوں نے رول کیا, تبھی اتنی زیادہ سکسیس بھی ان کو ملی ہے. جہانگیر اینڈ شاہ جہاں. جہانگیر الگ ہے اینڈ شاہ جہاں الگ ہے. اکبر سن جہانگیر اینڈ جہانگیر سن شاہ جہاں. ایک ٹائم لائن ہے, ایک ہائرارکی ہے فیملی کی, وہی کنٹینیو چل رہی ہے. بابر, ہمایوں, اکبر, جہانگیر اینڈ شاہ جہاں. پہلے ہم جہانگیر کے بارے میں پڑھیں گے. جہانگیر نے بھی ایکسپینشن کو کنٹینیو کرا, اسموتھلی لے کے چلے, لیکن جو سب سے بڑا پرابلم تھا, دا بگیسٹ پرابلم یا دا بگیسٹ مسٹیک بلنڈر ٹک by any Mughal emperor was a commercial treaty signed in 1655 and the treaty was signed by Jahangir. یہ برٹشرز کے ساتھ ایک ٹریٹی ہوئی تھی. ٹریٹی مطلب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بیسکلی. اور انفارمیشن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو فارن بزنس تھے وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکے تھے. فرینچ یہاں پہ کام کر رہے تھے, پورٹوگیز یہاں پہ کام کر رہے تھے. تو برٹشرز نے بھی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کیا مغلز کے ساتھ, وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتے تھے. دیٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک. یہ بگیسٹ مسٹیک کیوں ہے؟ یہ بگیسٹ مسٹیک اس لیے ہے کہ اس ٹائم پہ یہ آئیڈیا نہیں تھا. بیسکلی برٹشرز جو تھے وہ کالونیز بناتے تھے. وہ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ وہ یہاں پہ اپنی جو ہے ویلتھ کو ایکومولیٹ کر سکیں, ویلتھ کو بڑھا سکیں, یہاں کے لوگوں سے ویلتھ جمع کر سکیں, اور پھر ایک ٹائم پر جو ہے یہاں کے لوگوں کو جو یہاں کے لوگوں پر رول کر سکیں. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جو پتہ چلے گا وہ چیپٹر نمبر 3 میں پتہ چلے گا, دا وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں, کہ ایکچولی ہوا کہ اس ٹریٹی کا امپیکٹ کیسا نکلا. جہانگیر کے بعد پرنس خرم کو تھرون ملی, اور پرنس خرم جو تھے وہ فیمس تھے انڈر دا نیم آف شاہ جہاں. شاہ جہاں اگین پولائٹ اینڈ ہمبل, ایکسپینڈ کیا, ایکسپینشن کی انہوں نے اپنے امپائر کے لیے. دیکھو جب
جب بھی کوئی رولر ایکسپینشن کی بات کرتا ہے، ایکسپینشن کا مطلب جو ہماری باؤنڈریز ہیں اس سے زیادہ ہم کیپچر کرنے کی کوشش کریں. کیپچر کیسے ہو سکتی تھی؟ یا تو خرید کے ہو سکتی تھی یا لڑکے ہو سکتے تھی، اور اس زمانے میں خریدی تو جاتی نہیں تھی، تو کیپچر کرنی تھی. اور کیپچر وار سے ہوتی ہے. تو وارز میں انگیج ہوئے. جب وارز میں انگیج ہونا شروع ہوئے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس سولجرز بھی لگ رہے ہوں گے، آپ کے پیسہ بھی لگ رہا ہوگا، آپ کے سولجرز ٹائی بھی ہو رہے ہوں گے، تو آپ کی اسکلز بھی کم ہو رہی ہوں گی. تو ایکسپینشن تھیوری جو ہے وہ چاہتے تھے پرشینس کو کنٹرول کرنا، تو وہ اس میں فیل ہوئے. ریکنسٹرکٹڈ تاج محل. تاج محل کے بارے میں سب کو پتا ہے، ون آف دی فیمس آرکیٹیکٹ آف دا ورلڈ. دنیا آتی ہے گھومنے کے لیے. کیا تاج محل کی کنسٹرکشن کس لیے تھی؟ ہی کنسٹرکٹڈ فار دا لو آف ہز وائف. اپنی وائف کے لیے بنایا اس کی ڈیتھ کے بعد. فور نو یوز، وائف کے کسی یوز کا نہیں ہے، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی. مغرض کا یہ بھی بہت بڑا ایک پرابلم تھا. شاہ جہاں ڈیفیٹڈ پورٹوگیز. پورٹوگیز مطلب پورٹگال ایک کنٹری ہے. پورٹوگیز کو کیوں ڈیفیٹ کیا؟ پورٹوگیز کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی تھی؟ پورٹوگیز کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ ایک مسلمس کو جو ہے وہ انہوں نے بائی فورس کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، جس پر جو ہے وہ شاہ جہاں ٹوک ایکشن اینڈ ڈیفیٹڈ پورٹوگیز. In 1658, Murad and Aurangzeb, the two brothers, both planned to defeat Dara Shikoh, the eldest brother. دونوں نے ایک پلان کیا، دونوں اکٹھے ہوئے، اور دونوں اکٹھے ہونے کے بعد دارا شیخو کو ڈیفیٹ کیا. اسی ایرا میں شاہ جہاں واز ریکورڈ. شاہ جہاں کی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری آئی اور شاہ جہاں نے ساری چیزوں کو بند کر دیا. جیسے سیز فائر کر دیا، سب چیزوں کو بند کر دیا. جب ایسا کہا گیا تو اورنگزیب نے جو ہے وہ ریپلائی کیا اپنے فادر کو کہ یو لاس یور کنٹرول، آپ اپنا کنٹرول کھو چکے ہیں. Now Aurangzeb defeated the imperial army led by Dara Shikoh and imprisoned his own father شاہ جہاں. اورنگزیب نے جو ہے وہ دارا شیخو جو لیڈ کر رہے تھے امپیریل آرمی، جو کہ ان کی آرمی تھی، جو کہ شاہ جہاں کی آرمی تھی، اس کو ڈیفیٹ کیا. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے یعنی اپنے والد کو بیٹے نے جو ہے وہ گھر کے اندر بند کر دیا، امپریزن کر دیا. In 1666 شاہ جہاں واز ڈائڈ in آگرہ and buried in تاج محل. وہ وہیں جو ہے in 1666 جو ہے وہ شاہ جہاں کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کو تاج محل میں دفن کیا گیا. The reign of Aurangzeb. اورنگزیب نے کس طریقے سے تھرون لیا؟ بہت ہی عجیب طریقہ تھا جو کہ پاسٹ مغل ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے. اس کو ذرا سا اسٹوری سمجھ کے پڑھیں، سمجھیں تو آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ لگے گا اور اس کے کانسیپٹس اچھے ڈیولپ ہو جائیں گے. یہاں کے کانسیپٹس اچھے ڈیولپ ہو گئے تو یہ آگے کے ٹاپکس کو بھی کلیئر کرتا رہے گا. In 1657 شاہ جہاں fell seriously ill. اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی جو امپررشپ تھی یا کنٹرول تھا وہ خود نہیں کر سکتا تھا. شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے، شاہ شجاع، مراد، دارا شیخو اینڈ اورنگزیب. دارا شیخو واز دی ایلڈسٹ سن. ایڈمنسٹریشن کے پرابلم تھے اینڈ all four sons wanted to be an emperor. ان سب کو جو ہے امپرر بننا تھا. اب ایک پاور ہے، ایک کنگ ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کو کنگ بننا ہے. جسل آف پاور. لڑائی ہونی شروع ہوئی پاور کے لیے، سازشیں ایک دوسرے کے خلاف کی.
تاکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاور لے لی جائے. شاہ شجاع اینڈ مراد دو بیٹے, دے اسٹرک دا کوائن یعنی اپنی امپیریئر کے کوائن بنا دی. یعنی ہوتا یہ تھا جو بھی کنگ ہوتا تھا اس کی کوائن میں اس کی جو امیج ہوتی تھی, اس کی جو پکچر ہوتی تھی, اس کو اسٹرک کیا جاتا تھا. تو اس طرح سے وہ اسٹرک ان دونوں نے کرا لیا کہ فیوچر امپیرر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شاہ شجاع یا مراد ہوں گے. اگین جوسل آف پاور. دارا شیخو کا پرسیپشن الگ تھا. دارا شیخو یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ وہ ایلڈسٹ سن ہے تو ایلڈسٹ سن ہونے کی وجہ سے جو تھرون ہے وہ ان کو ملے گا. لیکن کہانی میں ٹویسٹ, بڑا زبردست ٹویسٹ. نہ تو تھرون شاہ شجاع کو ملا, نہ مراد کو ملا, نہ ہی دارا شیخو کو ملا. تھرون لیا, ملا نہیں, لیا بھی نہیں, چھینا. کس نے؟ اورنگزیب نے. کیسے؟ وہ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. شاہ جہاں کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ہم نے دیکھ لیا. شاہ جہاں کے بعد شاہ جہاں کے جو باقی 3 بیٹے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مراد کو جو ہے وہ امپریزن کیا, جیل میں ڈالا, اور اس کے بعد ان کو بار بار ایگزیکیوٹ کر دی گئی. ایگزیکیوٹڈ کا مطلب پھانسی دے دینا, قتل کروا دینا, ختم کروا دینا. یہ ایگزیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کر دی گئی. شاہ شجاع نے جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش کری اگینسٹ اورنگزیب, تو شاہ شجاع کو بھی مار دیا گیا. اب بچے دارا شیخو جو کہ ایلڈسٹ بردر تھے, اور سب سے زیادہ پرابلمس بھی دارا شیخو نے کریٹ کی تھی اورنگزیب کے لیے. ان 1659 جب وہ ریبیلین ہوا تو اس کے بعد جو ہے اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی دارا شیخو کو بھی ایگزیکیوٹڈ کر دیا, مروا دیا, پھانسی دے دی. اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے اس کو چھٹکارا مل گیا, اور تھرون پہ جو ہے وہ اورنگزیب کا قبضہ ہو گیا. نا نیکسٹ مغل امپیریئر واز اورنگزیب. After took the throne of the emperor, what did Aurangzeb? اورنگزیب نے کیا کیا؟ اورنگزیب نے جو ہے وہ اپنی جو ساری طاقت تھی وہ ایکسپینشن پہ لگا دی. He fought against Rajput in 1679 till 1781. 3 سال تک وہ راجپوت کے ساتھ لڑتا رہا پنجاب. اس کے بعد سکھ کے ساتھ, ستنمیز کے ساتھ ان میوار, اینڈ جٹس کے ساتھ ان کوکر. یہ سکھ ستنمیز یہ 2 کاسٹ سسٹم ہے, 2 گروپس ہیں جو کہ انڈیا میں تھے. سکھ تو آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جٹس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ گوکل ایریا کا نام ہے, میوار بھی ایک ایریا کا نام ہے. اورنگزیب کیا چاہتا تھا؟ اورنگزیب چاہتا تھا ایکسپینشن. ویئر؟ ان دا نارتھ ورڈ. پاکستان کا نارتھ کہاں ہے؟ فرنٹیئر. نارتھ کی بات کریں تو فرنٹیئر کی بات کریں تو ہمارا ناردرن ایریا کی بات آتی ہے, یعنی کہ پی کے خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا کو اس وقت اس زمانے میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کہتے تھے, تو ناردرن ایریاز آف دا سب کانٹیننٹ. تو وہاں پہ انہوں نے ایکسپینشن کری اگینسٹ پٹھانس کے خلاف جو ہے وہ ایکسپینشن کی. جو سب سے زیادہ پرابلم تھی اورنگزیب کے لیے, کیونکہ اورنگزیب واز کنٹینیوسلی انگیج ان کیمپیننگ وار اگینسٹ مراٹھاز ٹرائب ان دکن. Maratha leader Shivaji was originally defeated in 1665 and brought as a prisoner to Agra. However, he escaped and was soon back in Deccan leading
the fight against Aurangzeb. یہ جو وار تھی جو کہ مراٹھاس کے ساتھ تھی، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 25 ایئرس ہے. یعنی اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ 25 ایئرس تک جو ہے وہ مراٹھاس سے ہی لڑتے تھے. فار دا سیک آف پاور، فار دا لسٹ آف پاور، صرف پاور کا لسٹ. اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ جب وہ وار میں آتا ہے تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن ویک ہوتی ہے، کنٹرول ویک ہوتا ہے. لیکن اورنگزیب یہ ساری چیزیں بھول چکا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ وہ مراٹھاس کو ڈیفیٹ کر دیں. Aurangzeb was died in 1707. The empire was huge. بہت بڑا امپائر تھا کیونکہ ایکسپینشن زیادہ ہو چکی تھی اس کے بعد بھی، اسی لیے وہ امپائر بہت بڑا تھا. When he died, کشمیر سے لے کر کرناٹک، غزنی سے لے کر چٹاگانگ. کشمیر تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، کرناٹک آج انڈیا کا حصہ ہے. غزنی اور چٹاگانگ بنگلہ دیش کا حصہ ہے. غزنی بھی جو تھا وہ سندھ کا حصہ تھا، جہاں پہ محمود غزنی نے کانکر کیا تھا، غزنی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی، وہاں کا حصہ ہے. تو یہ جو تھا اس طرح سے اورنگزیب کی پالیسیز چلتی. وہ مینلی فوکس آن وارز ٹو ٹک کنٹرول مور اینڈ مور لینڈ. ایوری لیڈر، ایوری امپیرر، کوئی بھی ہو، وہ اپنے نیو ریفارمز ضرور لے کر آتے ہیں. اورنگزیب کے ریفارمز کے بارے میں ہسٹورینس کی ڈویژن ہے. ڈویژن ان اے سینس اس طرح سے ہے کہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اورنگزیب کا جو رول ہے وہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس کرتا ہے، یعنی اسلام کی طرف ٹلٹڈ ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ آرتھوڈاکس رولر ہے، مطلب ایک نیوٹرل رولر ہے، جس طریقے سے رول کرنا چاہیے اس طرح سے کیا گیا. اورنگزیب ٹک سم میجر اسٹیپس. The most important was jizya tax. جزیہ ٹیکس ہوتا ہے کہ جزیہ ٹیکس ہوتا ہے نان مسلم سے کلیکشن آف ٹیکس. ان کی جو ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جزیہ ٹیکس جو کہ پہلے ایرا میں جو ہے وہ نل وائڈ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کرایا اورنگزیب نے. ہی ڈسٹرائڈ ہندو ٹیمپلس. ڈسٹرائے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک نفرت تھی ہندو ریلیجن سے، ہندو ٹریڈیشن سے، تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے اور اسلامائزیشن کو ایکسپینڈ کیا جا سکے. He also banned old traditional practices. Old traditional practices، ستی کا نام سنا ہوگا. ستی کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہندوز میں ایک ریچول ہوتا تھا، ایک ان کا ٹریڈیشن تھا. جب کبھی بھی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس ڈیتھ کے ساتھ اس جو ہسبینڈ کی وائف ہوتی تھی اس کو بھی زندہ جلا دیتے تھے. یہ ان کا ایک ریچول تھا. اوبیسلی اٹ واز ان اسلامک، لیکن پھر اس کو جو ہے اورنگزیب کی ایرا میں ہی اس ٹریڈیشن کو بھی بین کر دیا گیا. اورنگزیب انفورسز اسلامک لاز. یہ اسلامک لاز ایسے اسلامک لاز تھے جس کو فالو کرنا دونوں وہاں سب کانٹیننٹ میں رہنے والی ہر کمیونٹی پہ لازم تھا، چاہے وہ ہندوز ہوں چاہے وہ مسلمس ہوں. دے ہیو ٹو اوبے دی ٹیچنگز آف اسلام. اورنگزیب آلسو بینڈ دی کنزمپشن آف الکوہل. الکوہل کی کنزمپشن جو ہے وہ نہ صرف کورٹس میں ہوتی تھی، مطلب جو مغل کورٹس ہوتے تھے، جو ان کے پیلسز ہوتے تھے وہاں پہ ہوتی تھی، ان کی ٹریڈیشن بن چکی تھی، ان کا ایک شوق بن چکا تھا. اس کے علاوہ پوری کنٹری میں بھی ہوتی تھی. تو اورنگزیب نے کیا کرا، اورنگزیب نے ان الکوہل کی کنزمپشن کو بین کر دیا، انکلوڈنگ کورٹس، مغل کورٹس وہاں پہ بھی بین ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الکوہل کی نہ بائنگ ہو سکتی ہے نہ سیلنگ ہو سکتی ہے
نہ ہی اس کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ, اسٹاپ سنگنگ اینڈ ڈانسنگ پریکٹسز. ایز یو آل نو, آپ لوگوں نے کچھ موویز بھی دیکھی ہوں گی, انڈین موویز بھی دیکھی ہوگی, جوڑا اکبر وغیرہ. اس میں کیا دکھایا گیا تھا, یا ہماری ابھی کنٹری ہیں, یا کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ مغلس میں ہوتا کیا تھا, مغل کورٹس میں ہوتا یہ تھا, سنگنگ اینڈ ڈانسنگ پریکٹسز ہوا کرتی تھی, جو کہ ایکسٹریملی جو ہے ان اسلامک پریکٹس ہے. ان ان اسلامک پریکٹسز کو جو ہے وہ بین کیا گیا ایٹ دا ٹائم آف اورنگزیب. اورنگزیب آلسو انفورس ہائی ٹیکسز. ہائی ٹیکسیشن کیوں تھی, اس کی بڑی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے اس سے پریویس سلائڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ 25 ایئرس مراٹھاس کے ساتھ جنگ, اس کے ساتھ پٹھانس کے ساتھ ناردرن ایریاز میں, جٹس کے ساتھ, سکھس کے ساتھ, مطلب اتنی ساری جب جنگیں کی تو ان جنگوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, ویپنس چاہیے اور اکوپمنٹ چاہیے, کھانا پینا چاہیے سولجرس کے لیے, سولجرس کی ٹریننگ چاہیے, تو ڈفرینٹ چیزوں میں پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اب پیسہ آئے گا کہاں سے؟ کسی بھی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس امپوز کرتی ہے تاکہ وہ ریونیو کلیکٹ کر سکے, اور ریونیو کو پھر ایکسپینڈیچر کیا جاتا ہے, خرچ کیا جاتا ہے. تو ایسا ہی اورنگزیب نے کیا تھا. اورنگزیب انگیج تھا وارز میں, تو وارز کو میں رہنے کے لیے اور وارز کے بیئر کرنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے تھے. اور پیسے کیسے چاہیے تھے؟ پیسے چاہیے تھے ٹیکسز, ان دا فارم آف ٹیکسز. تو اس لیے اورنگزیب نے جو ہے وہ ٹیکسز امپوز کیے, ہائی ٹیکسز امپوز کیے, تاکہ جو ریونیو ہے زیادہ سے زیادہ کلیکٹ ہو سکے اور وہ اپنی وارز میں جو ہے وہ لگا رہے اور ایکسپینشن کرتا رہے. اورنگزیب کا رول بھی آلموسٹ 50 ایئرس کا ہی تھا. اورنگزیب کے رول جب اینڈ ہوا تو ہم آگے نیکسٹ جو ہے وہ اورنگزیب سکسیسرز کے بارے میں نیکسٹ سلائڈ ہوں گی تو اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہوا گیا تھا. تو تھوڑا سا ہنٹ کر دوں, ایسے ہی ہوا تھا جیسے اورنگزیب نے کیا تھا, کچھ اسی طرح سے اورنگزیب کے سکسیسرز نے بھی کیا تھا.